यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। सामीन हज़रात, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसने अपने मानने वालों को ज़िंदगी के तमाम तौर तरीके सलीके बहुत आसान अंदाज में समझाए और बतलाए हैं। इस्लाम के बतलाए हुए कुछ अहकाम तो वो हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान की ज़िंदगी के साथ है। जब तक इंसान ज़िंदा है उन अहकाम का मुकल्लफ़ है, उनका कायल और फ़ाइल होना उसके लिए लाज़मी है। लेकिन कुछ अहकाम शरीयत के वो भी हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान की मौत के साथ है। जब इंसान फौत होगा उस वक्त वो अहकाम उस पर जारी व सारी होंगे। उनमें से एक अहकाम है वरासत के अहकाम। फौत होने वाले की जायदाद उसके वरासा में कैसे तकसीम की जाए, ये एक बहुत अहम मसला है जिसका ताल्लुक़ हर इंसान के साथ है। एक दिन के बच्चे के साथ भी है और 100 साल के बूढ़े के साथ भी है। एक घंटे का बच्चा जो है उसका भी विरासत से ताल्लुक़ है। नमाज की अहमियत यकीनन बहुत है, इस्लाम का बुनियादी रुकन और सतून है, लेकिन नमाज हर एक पर फ़र्ज़ नहीं है। बालिग पर, आकिल पर, नाबालिग बच्चों पर नमाज फ़र्ज़ नहीं, रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। इसी तरह दीगर अहकाम और मसाइल, हज सिर्फ़ दौलतमंद पर है, ज़कात जैसा कि शेख मुख्तरम बयान कर रहे थे ये साहिब सरबत लोगों पर है। लेकिन विरासत एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक़ एक घंटे का बच्चा, बल्कि आदमी फौत हो जाए, फौत होने के बाद 2-4 महीने बाद उसके घर बच्चा पैदा हो, वो भी विरासत का हकदार है। तो ये विरासत हर ज़मान, हर मकान और हर इंसान के साथ इसका ताल्लुक़ है। मेरे ज़िम्मे इंतज़ामिया की तरफ से विरासत के अहकाम व मसाइल बयान करना ये लगाया गया है। यकीनन ये एक बहुत अहम मौजू है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ऐसे अवामी जलसों के अंदर भी ऐसे मौजू रखे गए जिसके अंदर ये ज़कात है, विरासत है, ये अहकाम और मसाइल बयान किए जाएं। वरना हमारे जलसों के अंदर ये 4 कलर तकरीरें ही चलती हैं, रंग रंगीनियाँ चलती हैं, अहकाम और मसाइल बहुत कम हैं। तो इसलिए मैंने ना कोई तरन्नम तर्ज लगानी है, ना कोई शेर पढ़ने हैं, सादा अंदाज के अंदर चंद चीज़ें बयान करनी हैं। तो जिन्होंने उठना है वो अभी उठें, जो इस दरमियान में उठेंगे कि ये तो शेर ही नहीं पढ़े जा रहे, तो तरन्नम नहीं लगाई जा रही, तो वो भाई अभी उठ जाएं। जिन्होंने सुनना है तो तवज्जो से सुनेंगे तो यकीनन बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसाइल ऐसे होंगे जो ज़िंदगी के अंदर पहली मरतबा वो सुनेंगे। सबसे पहली बात, इंसान के फौत होने के फ़ौरन बाद उसकी जायदाद तकसीम नहीं की जा सकती। 3 मरहले तय करने के बाद जब चौथे मरहला में जाएगी तो विरासत उस वक्त तकसीम होती है। सबसे पहला मरहला वो है मैयत की तजहीज़ व तकफ़ीन, उसके कफन दफन का इंतज़ाम। अगर कोई आदमी अपनी जेब से अपनी तरफ से इंतज़ाम कर दे तो फ़बिहा, अगर ना करे तो उसकी छोड़ी हुई जायदाद में से फौत होने से लेकर कब्र में दफनाने तक जितने भी अखराजात आएंगे ये उसकी छोड़ी हुई जायदाद में से पूरे किए जाएंगे। चूँकि इसकी नौबत हमारे मुआशरे में नहीं आती इसलिए इसकी ज़्यादा तफसील की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा मरहला शुरू होगा, वो है मैयत के ज़िम्मे कर्ज़ा। कर्ज़े की अदायगी ये ज़रूरी है।
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نفس المومن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، ایک مومن کی جان بھی لٹکی رہتی ہے جب تک کہ پیچھے قرضہ ادا نہ کیا جائے۔ ایک مومن موحد صوم و صلات کا پابند، اس کی روح بھی لٹکی ہوئی ہے جب تک کہ پیچھے قرضہ ادا نہیں کیا جاتا۔ قرضے کے اندر اس کا مکان بیچنا پڑے، اس کی دکان بیچی جائے، اس کی زرعی زمین بیچی جائے، گھر کا سامان بیچا جائے۔ فوت ہونے والے کے ذمے جو قرضہ پہلے وہ ادا ہوگا، بعد کے اندر آگے سلسلہ چلے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں وراثت لینے کے لیے تو وہ بیٹا بھی جس نے زندگی بھر باپ کے ساتھ کلام نہیں کی، کبھی خوشی غمی میں آ کر بھی حال نہیں پوچھا، وہ بھی سب سے آگے ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ جناب آپ کے والد سے ہم نے کہ 70,000 روپیہ لینا تھا، بڑے بیٹے سے پوچھیں، وہ کہتا میں تو 20 سال ہو گئے، میں تو لاہور میں رہتا ہوں، مجھے کیا پتہ لیا نہیں۔ دوسرے سے پوچھیں، کہتے میں تو ہے ہی اڈ، میری روٹی کپڑا سارا الگ ہے، میں نہیں جانتا۔ تو چھوٹے نے پوچھے بھی باپ تیرے نال سی، کہتے او قبراں تے پیا جا کے لے لو، میں تو کوئی پتہ نہیں۔ قرضہ دینے کے لیے کوئی بھی بیٹا تیار نہیں، لیکن وراثت کے اندر کوئی بینک کی کاپی چھپائے پھرتا ہے، کوئی رجسٹری چھپا رہا ہے، کوئی فلاں چھپا رہا ہے، کوئی فلاں کا دعوے دار بن گیا۔ تو شریعت نے یہ کہا کہ پہلے قرضہ ادا ہوگا، قرضہ بندوں کا ہو یا قرضہ اللہ کا ہو۔ بندوں کا قرضہ تو ہم جانتے ہی ہیں، روپیہ پیسہ۔ اللہ کا قرضہ، اس پر فرض زکوٰۃ تھی، حج فرض تھا، نظر مانی تھی، کوئی اس پر کفارہ تھا، یہ اللہ کا قرضہ ہے، اس کا ادا کرنا بھی لازمی۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو یہ لازمی ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تھوڑی سی گنجائش نکالی، وہ کہتے ہیں کہ ادا کر دے تو فبہا، اگر نہ ادا کر دے تو لازمی نہیں، کیونکہ اب وہ مکلف نہیں رہا۔ جب فوت ہو گیا تو مکلف نہیں رہا، مکلف نہیں رہا، مجرم ضرور ہے، گناہ گار ضرور ہے، کیونکہ اس نے اللہ کا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ لیکن اب ورثاء پر کوئی لازم نہیں رہا، یہ صرف بابا جی اتنی رعایت کرتے ہیں، باقی ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، دیگر تمام کے نزدیک وہ قرضہ اللہ کا ہے، قرضہ بندوں کا ہے، وہ ادا کرنا لازمی ہے۔ قرضہ ادا کرنے کے بعد اب بھی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، اب ایک مرحلہ اور بھی ہے، وہ ہے فوت ہونے والے کی وصیت۔ جو اس نے وصیت کی ہے اس کو پورا کرنا لازمی ہے۔ قرآن نے جہاں وراثت کے احکام بیان کیے، چوتھے پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں، تو ساتھ یہ بھی بیان کیا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ ورثاء کو حصہ کب دینا ہے؟ وصیت کو پورا کرنے کے بعد، قرضہ ادا کرنے کے بعد، قرضہ دینے کے بعد اور وصیت پورا کرنے کے بعد یہ حصہ دینا ہے۔ وصیت زبانی کی ہو یا اسٹام پر کرائی ہو، وصیت مرنے سے پہلے کی ہو یا 5 سال 10 سال پہلے کی ہو، وہ سب وصیت ہے، اس پر عمل کرنا ورثاء پر لازمی ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو سارے کے سارے گناہ گار، مجرم اور اللہ کے ہاں جواب دیں ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وصیت جائز ہو، جائز وصیت پر عمل کرنا لازمی ہے۔ جائز وصیت کون سی ہوگی؟ جس میں 3 شرطیں پائی جائیں، 3 شرطیں پائی جائیں تو وہ جائز وصیت ہوتی ہے۔ نمبر 1، تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت نہ کریں۔ پہلے دونوں مرحلے طے کرنے کے بعد کفن دفن کا خرچہ، قرضے کی ادائیگی ادا کر اب جو بچا اس کا تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت نہ ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول افا اتصدق بثلثین، کیا میں 2/3 کی وصیت کر جاؤں؟ 2/3 کا معنی کہ میری جائیداد کے 3 برابر حصے کیے جائیں، 2 حصے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، مجاہدین کو اور 1 میرے وارثوں کو۔ فقال اللہ، آپ نے فرمایا کہ نہ، یہ جائز نہیں ہے۔ دوبارہ انہوں نے عرض کی فشطر، اللہ کے رسول پھر آدھے کی اجازت دو، آدھا حصہ ورثاء کا اور آدھا غریبوں مسکینوں کے لیے وصیت۔ قال اللہ، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی جائز نہیں۔ تیسری مرتبہ عرض کی فثلث،
پھر اللہ کے رسول تیسرے حصے کی اجازت دو کہ 2 حصے وارثوں کو اور 1 حصہ غریبوں مسکینوں کے لیے وصیت۔ آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، تیسرے کی یار آپ وصیت کر لیں، تیسرا بھی کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتا ہے، تیسرے کی آپ نے اجازت دی۔ اور وہ بھی کہا کہ یہ صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری کا حدیث 3936۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تیسرے حصے سے زیادہ وصیت کرنا یہ باطل ہے، جائز نہیں۔ جو زیادہ کی وصیت کرے گا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی نجائز طریقے کی وصیت کر گیا ہے تو ساری کی ساری کل عدم نہیں ہوگی، جتنا اس کا اختیار تھا وہ جاری ہو جائے گی، باقی کل عدم ہے۔ صحیح مسلم اور ابو داؤد کی روایت، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرے فوت ہونے کے بعد میرے سارے غلام آزاد کر دینا۔ اس کے غلام تھے کل 6، وفات کے بعد وصیت کے مطابق 6 غلام آزاد کر دیے گئے۔ بعد میں آپ کو بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول فلاں صحابی فوت ہوا تھا، ماشاءاللہ بڑا نیک تھا، بڑا نیک تھا۔ نیکی کی ایک دلیل یہ بھی اس نے سارا کا سارا ہی اپنا مال وہ وصیت کر دی تھی کہ غلاموں کو آزاد کر دینا۔ صحابہ نے تو بڑی خوشی میں بتلایا۔ آپ نے فرمایا اچھا سارے آزاد کر دیے؟ جی ہاں سارے۔ آپ نے کہا واپس بلاؤ۔ 6 کے 6 غلام واپس بلائے گئے۔ آپ نے ان کے 2 کے 3 گروپ بنائے، پھر ان کے نام قرہ ڈالا۔ جس جوڑی کا نام نکلا قرہ نکلا، ان 2 کو آزاد کیا، باقی 4 ورثاء کو دیے۔ اور اس فوت ہونے والے کے بارے میں سخت الفاظ کہے، اس نے یہ غلط وصیت کیوں کی ہے۔ اس سے ثابت ہوا یہ کیوں بچے بولتے ہیں بھی، یہ عورتیں اور بچے کیوں بولتے ہیں، اس لیے آئے ہیں بچوں کو خاموش کروائے نا، جو پاس بیٹھے ہیں خاموش کروائیں۔ یہ سننے والی باتیں ہیں، ابھی نہیں تو آپ کو کل یا اگلے دن کام آئیں گی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی غلط وصیت کرے تو غلط وصیت کا مطلب یہ نہیں کہ ساری کے ساری بیکار ہے، جتنا اس کا اختیار ہے اس پر عمل کریں گے، جو اختیار نہیں ہے وہ کل عدم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد کفن دفن کا خرچہ، قرض کی ادائیگی اور جائز وصیت۔ جائز وصیت کے لیے ایک شرط بتلائی کہ تیسرا حصہ، ایک اور وصیت جائز وصیت کی شرط وہ بھی یاد رکھنی ہے جو ہمارے معاشرے کا بہت غلط ہے۔ بڑے بڑے حاجی نمازی، صف اول کے نمازی، عمرے پر عمرہ کرنے والے، وہ بھی اس غلطی کے اندر ملوث ہے۔ وہ یہ ہے کہ وصیت ورثاء کو نہ کرے، جو شرعی طور پر وارث بننے والے ہیں ان کو وصیت جائز نہیں ہے۔ ابو داؤد و جامع ترمذی کی روایت، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث، ہر حقدار کا حق اللہ نے خود مقرر کر دیا، اب کسی کے بارے میں وصیت کرنا جائز نہیں۔ جو شرعی وارث بن رہے ہیں ان کی وصیت کرنا جائز نہیں، اگر وہ وصیت کرے گا تو باطل ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ میری بیوی کو یہ پلاٹ دے دینا، میری بیٹی کو یہ دے دینا، میرے فلاں بیٹے کو یہ دے دینا، بیوی بیٹی بیٹا یہ تو وارث ہے، تو وارثوں کو وصیت نہیں ہے، اس وصیت پر عمل نہیں ہوگا، یہ اس کی وصیت باطل ہوگی۔ اور آج دیکھیں کوئی بیٹا کہتا مجھے کہہ دے ابا جی نے یہ دے دیا تھا، کوئی کہتا مجھے یہ دے دیا تھا، پتہ نہیں دیا تھا یا نہیں دیا تھا، یہ باطل وصیت۔ دیا بھی ہو دلیل بھی ہو لیکن شرعی طور پر ناجائز، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ ہاں جو وارث نہیں بننے والے ان کو وصیت ہو سکتی ہے۔ مثلا باپ کے ہوتے ہوئے دادا وارث نہیں بنتا، باپ موجود ہو فوت ہونے والے کا تو دادا وارث نہیں ہے، اب دادا وارث نہیں بن رہا اس کو وصیت ہو سکتی ہے۔ فوت ہونے والے کہہ سکتا ہے کہ میرے دادا جی کو حج کرانا، عمرہ کرانا، یہ 20,000 40,000 اس کو دے دینا، اب اس پر عمل ہوگا۔ لیکن اگر باپ پہلے فوت ہو چکا ہے، باپ پہلے فوت ہو گیا، دادا زندہ ہے، اب باپ والا حصہ دادے کو جائے گا، اب دادا وارث بنتا ہے، اس کو وصیت نہیں ہے۔ باپ موجود ہے دادا محروم ہے، اب دادے کو وصیت ہو سکتی ہے، لیکن اگر باپ موجود نہیں تو باپ والا حصہ دادے کو جائے گا، اب دادے کو وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹا ہو تو پوتے کو پوتا وارث نہیں بنتا، بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں بنتا، پوتے کو وصیت ہو سکتی ہے کیونکہ اس نے وارث نہیں بننا۔ لیکن اگر بیٹا نہیں ہے
تو اب وہ بیٹے والا حصہ پوتے کو جائے گا، اب پوتے کو وصیت نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصول کہ ورثاء کو وصیت کرنا جائز نہیں۔ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث، ہر حقدار کا اللہ نے خود حق مقرر کر دیا، کسی حقدار جو شرعی وارث بنتا اس کو وصیت جائز نہیں۔ ایک تیسری شرط اور بھی، وہ ہے جائز اور حلال کام کی وصیت ہو۔ صحیح بخاری کی روایت کہ انما الطاعۃ فی المعروف، نیکی کے کاموں میں اطاعت ہوتی ہے، ولا طاعۃ فی المعصیہ، معصیت کے کاموں کے اندر اطاعت اور بات نہیں مانی جائے گی۔ مثلا کہ فوت ہونے والا یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو پکا بنانا، اس پر سنگ مرمر لگانا، اس پر مکان بنا دینا، گنبد بنا دینا، یہ باطل وصیت ہے۔ اسی طرح آج کل جو رسومات ہیں، تیسرے دن، پانچویں دن، فلانے دن یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، جو کتاب و سنت سے چیز ثابت نہیں ہے، اگر اس کی وصیت کرے گا تو اس پر بھی عمل نہ ہوگا۔ تو جائز وصیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت نہ کرے، ورثاء کو وصیت نہ کرے، حرام اور ممنوع کام کی نہ کرے۔ یہ جائز وصیت پر ورثاء کا عمل کرنا یہ لازمی ہے، اگر عمل نہیں کریں گے تو مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ 3 کام ہو گئے۔ سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام، دوسرے نمبر پر قرض کی ادائیگی، تیسرے نمبر پر جائز وصیت۔ یہ تینوں کام کرنے کے بعد اب جو مال ہے یہ ہے ورثاء کا۔ تو ہمارے معاشرے میں کبھی انہیں پہلا مرحلہ تو کفن دفن والا، اس کا تو اتنی ضرورت نہیں ہے، تو کیا قرضے کی ادائیگی اور وصیت بیچاری کو تو اندر ہی دبا دیتے ہیں۔ بیٹوں کو کہا تھا وہ آپس میں ایکا کر لیتے ہیں، باہر نہیں گل کرنی۔ بابے کا دماغ خراب ہو گیا سی، بابا آئندہ بونگلیاں ماردا سی، اتنا بڑا پلاٹ 5 مرلے کا 10 لاکھ کا مرلہ ہے تو 50 لاکھ کا کون دیتا ہے؟ کون؟ جس باپ نے پوری زندگی کما کر دیا، سب کچھ بنا کر دیا، اس نے وصیت کیا، اب اس کا نام نہیں نکلنے دیتے۔ اللہ کیا وہ مجرم گناہ گار ہوں گے، جواب دیں گے۔ جو باقی بچا مال یہ ہے ورثاء کا۔ وارث ہوتے ہیں 3 قسم کے، درجہ بدرجہ۔ سب سے پہلے ہوتے ہیں اصحاب الفرائض۔ اصحاب الفرائض کہتے ہیں جن کے حصے قرآن اور حدیث کے اندر مقرر اور متعین ہیں۔ مثلا بیوی کا حصہ 1/4 یا 1/8، ماں کا حصہ 1/6 یا 1/3، بیٹی کا حصہ 1/2 یا 2/3، جن کے حصے مقرر ہیں، جس طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اور آخری آیت میں 3 آیتوں کے اندر حصے مقرر ہیں۔ تو جن کے حصے مقرر اور متعین ہیں ان کو کہتے ہیں اصحاب الفرائض۔ اصحاب الفرائض کا معنی وہ اصحاب، وہ لوگ، وہ وارث جن کے حصے مقرر ہیں۔ فرائض فرض کی جمع مقرر اور متعین۔ دوسرے ہوتے ہیں اسبا۔ اسبا کہتے ہیں جن کے حصے مقرر تو نہیں ہے، بہت کلوز میت کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، تو اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو بچے گا، بچا ہوا حصہ لینے والے، ان کو کہتے ہیں اسبا۔ جیسے بیٹا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، یہ اسبا بنتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہوتے ہیں ذوی الارحام۔ ذوی الارحام ہوتے ہیں جو پہلے دونوں قسم کے، نہ اصحاب الفرائض ہیں نہ اسبا ہیں۔ اصحاب الفرائض کی پوری لسٹ یہ موجود ہے، یہ 12 بنتے ہیں۔ اسبا کے بھی تعیین ہے، تو یہ دونوں قسم کے نہیں ہیں، خونی رشتہ ضرور ہے، تعلق ضرور ہے، لیکن ان کے اصحاب الفرائض اور اسبات میں سے نہیں۔ جس طرح ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، نانا ہے، یہ سارے کے سارے ذوی الارحام ہیں۔ تو ذوی الارحام تیسرے درجے کی ہیں، ان کو اس وقت مال ملتا ہے جب پہلے دونوں قسم کے نہ ہوں۔ پہلے دونوں قسم کے موجود ہے تو ذوی الارحام کو مال نہیں ملتا۔ اب میں پہلے دونوں قسم کے جو وارث بنتے ہیں، اصحاب الفرائض اور اسبا، ان کو ملا کر بڑے اختصار کے ساتھ وہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میت کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، قریبی رشتے ہوتے ہیں 4۔ نمبر 1 اولاد، نمبر 2 والدین، نمبر 3 خاوند بیوی، نمبر 4 بہن بھائی۔ یہ 4 قریبی کلوز رشتے ہیں، چاروں کی وراثت۔ سب سے پہلے ہے اولاد، تو سب سے قریبی اولاد ہوتی ہے کہ فوت ہونے والا مرد یا عورت، اس کی اولاد کو وراثت میں سے کیا ملے گا۔ وراثت منقولہ ہے، غیر منقولہ ہے، روپیہ پیسہ سونا چاندی کچھ بھی ہے۔ فوت ہونے والے کی اولاد اگر موجود ہے، فوت ہونے والا خواہ مرد ہے یا عورت،
تو اولاد اگر موجود ہے تو اس کی 4 ممکنہ صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بنے گی. اگر اولاد ہے 4 صورتوں میں سے کوئی ایک بنے گی، 5ویں صورت ممکن ہی نہیں ہے. نمبر 1، فوت ہونے والے کی صرف ایک بیٹی ہے، اولاد میں صرف ایک بیٹی ہی بیٹی ہے اور کوئی اولاد نہیں، ایک صورت. دوسری، فوت ہونے والے کی بیٹیاں ہیں لیکن ایک سے زیادہ ہیں، 2 3 4 کتنے بھی ہوں، صرف بیٹیاں ہیں. یہ اوپر پہلے بھی کہا تھا آواز نہ آئے، 2 منٹ بند ہے پھر بھائی. کسی نے کہا نا کہ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں 2 عورتیں بیٹھیاں خاموشیاں بیٹھیاں دیکھیاں. انہوں نے کہا واقعی انہیں فرسٹ انعام ملا کہ تو سچا ہے. یہ عورتیں بیچاری چپ کر کے بہندیاں نہیں پہ مسجد جا جان. پہلے بھی کہا کہ یہ احکام اور مسائل بیان کر رہے ہیں، آپ نے نہیں سننا، نیچے والے کو تو سننے دینا. پہلی صورت اولاد کی یہ کہ ایک بیٹی ہو، صرف ایک ہی بیٹی اور کوئی اولاد نہیں. دوسری کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں صرف ایک سے زیادہ ہیں، 2 3 4 5 جتنے بھی ہوں. تیسری ممکنہ صورت یہ کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں قسم کی اولاد ہیں، اللہ نے دونوں سے نوازا ہے. چوتھی شکل یہ بن سکتی کہ صرف بیٹے ہی بیٹے ہوں. یہ 4 ممکنہ صورتیں ہیں اولاد کی. نمبر 1، پہلی قسم، اگر صرف ایک بیٹی ہے تو اس کو کل جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا 1/2. لیکن وہ پہلے تینوں حصے، وہ تینوں جو ہے ان کو یاد رکھنا ہے کہ کفن دفن کا نکال کر، قرضے کو ادا کر کے اور وصیت کو پورا کر کے اب جو بچا ہے اس کا تیسرا. تو اگر بیٹی ایک ہے تو اس کو کل جائیداد کا آدھا حصہ دینا ہے. مثلا ایک آدمی 6 لاکھ روپیہ دے کر چھوڑ کر گیا ہے تو 6 لاکھ کا آدھا کتنا بنے گا؟ 3 لاکھ. 6 ایکڑ زمین ہے تو 6 ایکڑ کا آدھا بنے گا 3 ایکڑ. 3 ایکڑ اس کو ملے گی. 6 تولے ہے تو اس کے 3 تولے ملیں گے اگر ایک بیٹی ہے تو. اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں، 2 3 4 5 کتنی صرف بیٹیاں ہیں، تو ان کو ملے گا 2/3. 2/3 جس کو کہیں گے 2/3. 2/3 یا 2/3 کا مطلب اس کے جائیداد کے برابر 3 حصے کرو، ان میں سے یہ 2 حصے ہیں یہ بن جائیں گے 2/3. کل جائیداد کے 3 برابر حصے کریں، ان میں سے یہ 2 حصے ان کو 2/3 کہا جائے گا. مثلا اگر 6 لاکھ روپیہ تھا تو 6 لاکھ کا 2/3 بن گا 4 لاکھ. 4 ایکڑ ہے تو 4 ایکڑ میں سے 6 ایکڑ ہے تو ان میں سے 4 ایکڑ بنیں گے 2/3. 6 تولے میں سے 4 تولے یہ 2/3. بیٹیاں 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، ان کو 2/3 ملے گا. وہ آپس میں برابر تقسیم کریں گی. اس میں چھوٹی کا، بڑی کا، شادی شدہ کا، غیر شادی شدہ کا، اس کا کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. تیسرے نمبر پر اولاد بیٹے اور بیٹیاں دونوں قسم کے ہیں، دونوں قسم کی ہیں. اس کا اصول قرآن نے بیان کیا، للذکر مثل حظ الانثیین. بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو سنگل. ہر بیٹے کو 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر دے دو. مثلا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو 3 لاکھ روپیہ ہے، 2 لاکھ بیٹے کا، 1 بیٹی کا. تو جتنے بھی بیٹے بیٹیاں ہیں، بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو سنگل. یہ تو آپ کو مثال سادہ سی سمجھ آ گئی کہ 3 لاکھ روپیہ تھا، 1 بیٹا اور 1 بیٹی، اس کو مل گیا. لیکن اس وقت بڑا اشتباہ ہو جاتا ہے اگر بیٹے اور بیٹیاں زیادہ ہوں. مثلا کسی آدمی کے 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں. اب یہ تو آپ کو پتا ہے کہ بیٹے کو ڈبل ملنا ہے، بیٹی کو سنگل. لیکن یہ نہیں سمجھ آتی کہ اب اس میں سے دیں کتنا. مطلب 20 لاکھ روپیہ ہے، 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے. اب سر پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ اب 20 لاکھ ہر بیٹی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا. اس کا آسان سا طریقہ قرآن نے بیان کیا، للذکر مثل حظ الانثیین. بیٹے کو 2 بیٹیاں کے برابر، ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کا حصہ ملنا ہے. گویا کہ ایک بیٹا 2 بیٹیوں کے قائم مقام ہے. تو آپ ایسے کریں کہ بیٹے کو بیٹیاں سمجھ لیں. مثلا 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹوں کی بیٹیاں بنائیں گے تو 6 بن گئی. 4 حقیقی بیٹیاں ہیں، کل کتنی ہوگی؟ 10. تو 20 لاکھ ہے، 20 لاکھ کو 10 پر تقسیم کریں، 2 جواب آئے گا. 2 لاکھ ہر بیٹی کا، تو 2 کا ڈبل کر لو، 4 ہر بیٹے کا، تقسیم ہو گیا. اسی کا متضاد کر لو کہ 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں. 4 بیٹوں کی بیٹیاں بنا لیں 8 اور 3 حقیقی بیٹیاں 11. تو 20 لاکھ کو 11 پر تقسیم کرو، جو جواب آئے گا وہ ہر بیٹی کا حصہ، اسی کو ڈبل کر لو، بیٹے کا حصہ.
یہ ہوتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو یہ کوئی ضربیں تقسیم کے لمبے چوڑے کے حساب نہیں ہے، ویسے تو موبائل ہر کے جیب میں ہے ہی ہے تقسیم کرنے کے لیے، لیکن سادہ طریقے میں جٹ ذمہ دار بھی اس کو حل کر سکتا ہے۔ اب چوتھی صورت ہے صرف بیٹے ہوں، فوت ہونے والے کے صرف بیٹے ہیں، تو بیٹے ہوتے ہیں اسبا۔ اسبا کا معنی جن کے حصے مقرر ہیں، ماں کا، باپ کا، بیوی کا، ان کا نکال کا جو بچا ہوا سارا بیٹوں کا۔ بیٹا ایک تو اکیلا لے لے گا، زیادہ ہیں تو آپس میں برابر تقسیم کریں گے، اس میں چھوٹے کا، بڑے کا، کمانے والے کا، نہ کمانے والے کا، فرما بردار کا، نافرمان کا، شادی شدہ کا، غیر شادی شدہ کا، کوئی فرق نہیں۔ جب آدمی فوت ہوتا ہے، فوت ہوتے وقت جس چیز کا وہ مالک ہے وہ وراثت ہے، وہ تمام تقسیم ہوگی۔ اس میں یہ کوئی نہیں کہ یہ باپ دادے سے آئی ہے تو وہ تو وراثت ہے، یہ تو اس نے خود خریدی تھی، نہ، فوت ہوتے وقت جس کا بھی وہ مالک ہے، اس نے خود کمائی کی ہے، باپ دادے سے آئی ہے، کسی نے تحفہ تحائف دیا ہے، سرکاری ملازمت وہاں سے ملی ہے، جہاں سے بھی ملی ہے، وہ پینشن کی شکل میں ہے یا کسی اور شکل میں ہے، تو جس کا بھی وہ مالک ہے وہ تمام کی تمام وراثت ہے۔ حتیٰ کہ اس کے گھٹنے کے اندر گھڑی تھی، یہ بھی وراثت میں، جیب میں موبائل تھا، یہ بھی وراثت ہے۔ کوئی نہیں لیتے رشتہ دار، چھوٹی چیزیں تو نہ لیں، ورنہ حق اس کے اندر سب کا برابر ہوگا۔ تو اس کے اندر چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کسی نے نافرمانی بھی والدین کی ہے تو اس کا سزا آخرت میں، کسی نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، پوری زندگی خدمت کی، اس کا صلہ آخرت میں۔ دنیا کے اندر وراثت دونوں کو برابر ملے گی۔ آق نامے کی کوئی حیثیت نہیں، نافرمان بیٹے کو آگ کر دیا، اخبار میں دے دیا، ٹی وی میں دے دیا، موبائل پر چڑھا دیا، میں نے فلاں بیٹے کو آگ کر دیا، نہ شرعی طور پر نہ عدالتی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آق نامہ 1 بار کرے، 5 بار کرے، 10 بار کرے، وہ محروم نہیں ہوگا۔ اولاد کے بعد دوسرا قریبی رشتہ ہوتا ہے والدین کا۔ والدین میں سے والدہ کی 2 حالتیں ہیں، والدہ کو یا 1/6 چھٹا حصہ ملے گا یا 1/3 تیسرا حصہ، یہ 2 حالتیں والدہ کی۔ چھٹا حصہ کب ملے گا؟ اگر فوت ہونے والے کی اولاد موجود ہے، فوت ہونے والے کی اولاد ہو یا ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں فوت ہونے والے کے، تو دونوں صورتوں میں ماں کو چھٹا حصہ 1/6 ملنا ہے۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہے پھر ماں کو تیسرا حصہ 1/3 ملے گا۔ اسی طرح فوت ہونے والے کا باپ کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک حالت میں باپ کو چھٹا حصہ 1/6، دوسری حالت میں چھٹا حصہ بھی ساتھ اسبا بھی، اور تیسری حالت ہے صرف اسبا ملے گا، دیگر ورثاء کو دینے کے بعد جتنا بچا ہے سارا کا سارا باپ کا۔ نمبر 1، باپ کو صرف چھٹا حصہ فرضی حصہ کب ملے گا؟ اگر فوت ہونے والے مرد یا عورت کی مذکر اولاد ہے، نرینہ اولاد ہے، نرینہ اولاد کا بیٹا، پوتا، پڑپوتا سب آتے ہیں، اگر یہ موجود ہیں تو پھر باپ کو صرف فرضی حصہ 1/6 ملے گا۔ نمبر 2، کہ فوت ہونے والے کی اولاد میں صرف مؤنثیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹی، پوتی، پڑپوتی، مذکر کوئی نہیں ہے، تو پھر باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا، اور دیگر ورثاء کو دینے کے بعد جو بچ جائے بطور اسبا بھی باپ وارث ہوگا۔ تیسری صورت کہ فوت ہونے والے کی کوئی اولاد نہیں، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیٹی، نہ کوئی پوتا، نہ کوئی پوتی، کچھ بھی نہیں ہے، اب باپ بنے گا اسبا۔ اسبا کا معنی بتلایا، دیگر ورثاء کو دے کر، مثلا بیوی ہے اس کا حصہ دے کر تو باقی سارا کا سارا باپ کا ہے، اور ایسی حالت میں باپ کو زیادہ ملتا ہے۔ یہ تھے والدین۔ تیسرے نمبر پر ہے خامد اور بیوی۔ خامد اور بیوی، اگر بیوی فوت ہو جائے تو خامد کو کیا ملے گا، خامد فوت ہو جائے تو بیوی کو کیا ملے گا؟ بیوی فوت ہو گئی، اس کی جائیداد ہے۔ یہ بھی ہمارے یہاں ایک عجیب ہے کہ عورت کی کون سی جائیداد ہوتی ہے؟ عورت بھی مالک ہے، اس کا حق مہر ہے، اس کا جہیز ہے، اس کو اپنے والدین سے کچھ ملا ہے، شادی پر تحفے تحائف ملے ہیں، یا خود جاب کرتی تھی، عورت کی ملکیت ہے، اس پر تصرف کا پورا اختیار رکھتی ہے۔ وہ فوت ہو جائے تو اس کی بھی وراثت ہوگی۔ بیوی فوت ہو جائے تو خامد کو یا تو 1/2 آدھا ملے گا یا 1/4 چوتھا حصہ ملے گا۔ 1/2 کب ملے گا؟ اگر فوت ہونے والی بیوی کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس خامد سے، نہ کہ پیچھے والے خامد سے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ پوتا، نہ پوتی، نہ اس خامد سے، نہ پیچھے کوئی بھی اس کے پیٹ سے اولاد نہیں ہے، تو پھر خامد کو ملے گا 1/2 آدھا حصہ۔
اگر فوت ہونے والی بیوی کی اولاد ہے، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس خاوند سے ہو یا کسی سابقہ خاوند سے، اولاد کی موجودگی میں خاوند کو ملے گا چوتھا حصہ 1/4۔ اگر پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، وہ خاوند فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، وہ بیٹا بیٹی اسی خاوند کے پاس رہ گیا، ادھر نہیں آیا، لیکن وہ زندہ ہے، تو جب یہ عورت فوت ہوگی تو وہ بیٹا بیٹی وارث بنیں گے، اور اس کی وجہ سے اس خاوند کو دوسرے خاوند کو اس کا حصہ آدھے کے بجائے چوتھا ہی ملے گا، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ لازمی نہیں کہ وہ بیٹی ساتھ ہی آئے، بیٹا ساتھ ہی آئے، وہ زندہ موجود ہو، خواہ وہ کسی سمندر پار رہتا ہو، جہاں کہیں بھی رہتا ہو، تو اس کی بیوی کی اولاد سمجھی جائے گی، اور اولاد سمجھی جانے کی وجہ سے خاوند کو چوتھا حصہ، اور وہ اس کی اولاد جو پوری زندگی بھی اپنے والدہ کو نہیں مل سکی، ان کا حصہ بھی اس میں شریعت نے رکھا ہے۔ اسی طرح اگر خاوند فوت ہو جائے تو بیوی کو یا چوتھا حصہ 1/4 ملتا ہے، یا 8واں حصہ 1/8 ملتا ہے۔ چوتھا حصہ کب ملے گا؟ اگر خاوند کی کوئی اولاد نہیں، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیٹی، نہ اس بیوی سے، نہ کسی اور بیوی سے، کوئی بھی اولاد نہیں، تو بیوی کو ملنا چوتھا 1/4۔ اگر اولاد موجود ہے پھر بیوی کو ملے گا 8واں حصہ 1/8۔ دو حالتیں خاوند کی، 2 حالتیں بیوی کی۔ چوتھے نمبر پر ہے بہن بھائی۔ بہن بھائی وارث اس وقت بنتے جب میت ہو کلالہ، جیسا سورہ نساء کی آخری آیت میں بیان کیا، آیت نمبر 176 میں۔ کیا کلالہ ہوتا ہے کہ جس کی نہ اصل ہو نہ فرع ہو۔ اصل سے مراد اوپر باپ دادا، فوت ہونے والے کا باپ بھی نہیں، دادا بھی نہیں، نیچے بیٹا پوتا بھی نہیں، نہ باپ دادا ہے نہ بیٹا پوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ کلالہ۔ تو کلالہ جو ہو اس کے وارث بہن بھائی بنتے ہیں۔ اگر فوت ہونے والے کا باپ موجود ہے، بیٹا موجود ہے، تو بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اوتھے کوئی سیانہ بندہ بہو نا، انگلا تے مار دینے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کلالہ، یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اگر فوت ہونے والے کا بیٹا پوتا موجود ہے یا باپ دادا موجود ہے، تو بہن بھائی، نہ سگے بہن بھائی، نہ پدری، نہ مادری، کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ بہن بھائیوں کو اس وقت جاتا ہے کہ جب اولاد میں سے بیٹا پوتا نہ ہو اور اوپر باپ دادا نہ ہو۔ بہن بھائی ہوتے ہیں 3 قسم کے، ایک حقیقی، ایک پدری، ایک مادری۔ حقیقی سے مراد سگے ماں باپ ایک ہے، پدری جو باپ کی طرف سے سگے ہیں، ماں کی طرف سے ستیلے ہیں، مادری جو ماں کی طرف سے سگے ہوں اور باپ کی طرف سے ستیلے ہوں۔ تینوں بہنوں بھائیوں کی وراثت الگ الگ ہے۔ مادری بہن بھائی جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں ان کا طریقہ اور ہے، اور حقیقی اور پدریوں کا انداز ایک ہے۔ جو مادری ہوتے ہیں اگر وہ ایک ہے، خواہ بہن ہے یا بھائی ہے، اس کو ملتا ہے چھٹا حصہ۔ جو ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں، فوت ہونے والے کا کوئی بہن ہے یا بھائی ہے لیکن ماں کی طرف سے ہے، تو اس کو ملے گا چھٹا حصہ اگر ایک ہے تو۔ اگر ایک سے زیادہ ہے پھر اس کو ملے گا تیسرا حصہ 1/3۔ حقیقی بہن بھائیوں کو ہوتے ہوئے پدری وارث نہیں بنتے، کیونکہ حقیقیوں کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، ماں باپ دونوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ حقیقی بہن بھائیوں کا طریقہ وہی ہے جو اولاد والا، اگر ایک بہن ہے تو اس کو آدھا ملے گا 1/2، اگر ایک سے زیادہ بہنیں ہیں، صرف بہنیں ہیں، ان کو ملے گا 2/3 2/3۔ اگر بہن بھائی دونوں قسم کے ہیں تو بھائی کو ڈبل، بہن کو سنگل، للذکر مثل حظ الانثیین۔ اگر صرف بھائی ہیں تو بطور اسبہ دیگر ورثاء کو دینے کے بعد بچا ہوا سارا بھائیوں کا۔ بھائی ایک ہے تو اکیلا لے گا، زیادہ ہیں تو آپس میں شریک تقسیم کر لیں گے۔ اگر حقیقی بہن بھائی نہیں ہے تو یہی طریقہ کار ہوگا پدری بہن بھائیوں کا جو باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، بہو اسی طرح۔ لیکن حقیقیوں کی موجودگی میں جو باپ کی طرف سے پدری ہوتے ہیں وہ وارث نہیں بنتے۔ یہ تھے 4 قریبی رشتے۔ دوبارہ خلاصہ میں پھر بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ بعض مسائل آپ نے نئے نئے سنے ہوں گے اور ذہن سے ظہور ہو جاتے ہیں۔ یہ خلاصہ بات کا یہ ہے کہ 3 مرحلے طے کرنے کے بعد چوتھے مرحلے میں جائیداد جائے گی، تب ورثاء میں تقسیم کی جائے گی۔ پہلے کفن دفن، اس کے بعد قرض کی ادائیگی، نمبر 3 وصیت۔ وصیت کے لیے شرط ہے کوئی جائز ہو، جائز وصیت کے لیے 3 شرطیں۔ نمبر 1 تیسرے حصے سے زیادہ کی نہ ہو، نمبر 2 ورثاء کے متعلق نہ ہو، نمبر 3 حرام یا ممنوع کام کی نہ ہو۔
یہ تینوں کام کرنے کے بعد پھر آگے جو بچے گا یہ ورثہ میں سے سب سے پہلے اولاد میں سے اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا 1/2، اگر صرف بیٹیاں لیکن ایک سے زیادہ تو ان کو 2/3 2/3، اگر بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں تو بیٹے کو ڈبل بیٹی کو سنگل للذکر مثل حظ الانثیین، اگر صرف بیٹے ہیں تو دیگر ورثاء کو دینے کے بعد بچا ہوا وہ بیٹوں کا حصہ ہے۔ بیٹے آپس میں برابر تقسیم کریں گے، اس کے اندر کسی قسم کا فرق نہ کیا جائے گا۔ والدین میں سے والدہ کو اگر فوت ہونے والی کی اولاد موجود ہے، اولاد بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، کوئی بھی ہے، تو ماں کو ملے گا 6واں حصہ۔ اسی طرح فوت ہونے والے کے ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں، وہ بہن بھائی حقیقی ہوں، پدری ہوں، مادری ہوں، بہنیں ہوں یا بھائی ہوں، ایک سے زیادہ ہوں تو تب بھی ماں کو 6واں حصہ 1/6۔ اگر یہ دونوں حالتیں نہ ہوں پھر ماں کو ملے گا 3واں حصہ 1/3۔ باپ کی 3 حالتیں ہیں، اگر فوت ہونے والے کی مذکر اولاد موجود ہے، بیٹا پوتا موجود ہے، پھر باپ کو صرف 6واں حصہ ملنا ہے۔ اگر فوت ہونے والے کی اولاد بیٹیاں ہیں، بیٹیاں پوتیاں صرف مؤنثیں ہیں، پھر باپ کو 6واں حصہ بھی اور دیگر ورثاء کو دینے کے بعد بچا ہوا بطور اسبہ بھی۔ اگر یہ دونوں حالتیں نہ ہوں تو پھر باپ بطور اسبہ یعنی دیگر ورثاء کو دے کر جو بچے گا وہ سارا کا سارا باپ کا۔ خاوند بیوی میں سے اگر بیوی فوت ہو جائے اور فوت ہونے والی بیوی کی کوئی اولاد نہیں تو خاوند کو آدھا 1/2، اگر اولاد ہے تو پھر خاوند کو 4واں حصہ 1/4۔ اگر خاوند فوت ہو جائے تو بیوی کو فوت ہونے والے خاوند کی کوئی اولاد نہیں تو بیوی کو 4واں حصہ 1/4، اگر اولاد ہے تو پھر بیوی کو 8واں حصہ۔ بیوی ایک تو اکیلی لے گی، اگر بیویاں زیادہ ہیں تو 1/8 ہی ملے گا، وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ صرف شرعی نکاح ہو جائے، رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہو، اسی دوران اگر دونوں میں سے کوئی فوت ہو جاتے تب بھی وارث ہیں۔ صرف نکاح ہوا ہے لیکن نکاح شرعی ہو، شرعی نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی فوت ہو جائے تو تب بھی ایک دوسرے کو وارث بنیں گے۔ اسی طرح وہ طلاق جو رجی طلاق جس کو کہتے ہیں، جس کے بعد صلح ہو سکتی ہے، اس کی عدت کے اندر خاوند بیوی میں سے کوئی فوت ہو جائے تب بھی ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ لیکن اگر طلاق بائنہ ہے جس کے بعد جدائی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر تو وہ عدت گزرنے کے بعد وہ نہیں۔ ہاں تیسری طلاق کے بعد ویسے نہیں ہے، یعنی جس کے اندر صلح کے چانس ہے، رجوع کے چانس ہے، اس عدت کے اندر کوئی فوت ہو جائے تو وہ وارث بنیں گے۔ بہن بھائیوں کا بتلایا تھا کہ جب فوت ہونے والے کا بیٹا پوتا یا باپ نہ ہو تو اس وقت یہ وارث بنتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک ہوتی ہے محروم ہوتے ہیں۔ اگر مادری بہن بھائی ایک ہے تو اس کو 6واں حصہ، ایک سے زیادہ تو 3۔ حقیقی بہن بھائی اگر ایک بہن ہے تو اس کو 1/2 آدھا، اگر ایک سے زیادہ تو 2/3 2/3۔ بہن بھائی دونوں ہیں تو بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل، اگر صرف بھائی ہے تو اسبہ دیگر ورثاء کو دینے کے بعد بچا ہوا۔ اگر حقیقی نہ ہو تو یہی طریقہ جو پدریوں کا یہ تھے۔ کیونکہ وقت بہت مختصر تھا تو اتنے وقت کے اندر اتنے کچھ ہو سکتا ہے۔ مجھے پونا گھنٹہ 40-45 منٹ دیے گئے تھے، 40 منٹ میرے ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے کم از کم 2 گھنٹے کا یہ پیریڈ ہو تو تمام بیدار ہو کر شوق سے پڑھنے والے ہوں تو پھر اس کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہو سکتا ہے۔ بس اتنے ہیں، جنہیں گوڑ پائیے اتنا ہی میٹھا۔ سوال یہ کہ اپنی زندگی کے اندر وراثت ہوتی ہے فوت ہونے کے بعد، زندہ کی وراثت نہیں ہے۔ زندہ کوئی دے گا وہ ہبہ ہے، ہبہ اور ہوتا ہے، وراثت اور ہوتی ہے۔ ہبہ کے اندر بیٹے بیٹی دونوں کو برابر دینا لازمی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا کہ اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ ہاں البتہ فوت ہونے کے بعد بیٹے بیٹی کا فرق ہے، زندگی کے اندر جو دے گا وہ ہبہ ہے، ہبے کے اندر ساری اولاد کو برابر دینا لازمی۔ جو وراثت تقسیم نہیں کر رہے انتہائی ظالمانہ تقسیم ہے۔ بہنوں کو وراثت نہ دینا، بھائیوں کو حصہ نہ دینا، وہ ایسے کہ جیسے کسی کے چوری کر کے یا ٹھگی لگا کر لے آیا، جس طرح وہ حرام ہے اسی طرح یہ بھی حرام ہے۔ اور کسی کا سر 2-3 منٹ اضافی آپ کو۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بندے اپنی زندگی میں تقسیم کر دیتے ہیں اس لیے
کہ انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ بعد میں تقسیم نہیں ہوگی، تو اپنی زندگی میں کوئی بزرگ اپنی جائیداد کو تقسیم کر دیتا ہے؟ اپنی زندگی کے وصیت کر دے، اس بیٹھ کر سمجھا دے کہ ایسے ایسے تقسیم کرنی ہے، لیکن وہ تقسیم نہیں کر سکے گا کیونکہ بعد میں کئی نوعیتیں بدل جاتی ہیں۔ مثلا جو باپ کی زندگی کے اندر فوت ہو گیا وہ وارث نہیں ہے۔ وراثت کا یہ اصول ہے کہ جب کہ فوت ہوا اس وقت جو زندہ تھے وہ وارث بنیں گے، جو پہلے فوت ہو گیا وہ وارث نہیں ہے۔ تو پتہ نہیں پہلے کس نے فوت ہونا ہے کس نے نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بہت سے گور کے دندے ہیں، کتنے باپ ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر دے دی تو دھکے کھاتے ہیں، گھر کے اندر نہیں اولاد رہنے دیتی۔ تو جب باپ کے پاس ہو نا تو سارے ڈر ہوتا ہے کہ بابے کا کھنڈا ہے، تو جب باپ نے زمین بھی لگا دی مکان بھی لگا دیا تو اب باپ کو دھکے ہیں، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اس لیے یہ دھکے نہ کھائیں آپ۔ ہاں جی، ایک مکان ایک گھڑی ہے وہی اس کی وراثت ہے۔ مکان وہ مکان کی کوئی تھوڑی جائیداد ہے، مکان بھی کم سے کم سادہ قسم کا ہوگا، 5 7 10 لاکھ کا تو ہوگا نا۔ تو صرف مکان اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ڈھیروں سونا چاندی ہو، جو جس چیز کا بھی مالک ہے، وہ منقولہ ہے غیر منقولہ ہے، خالی پلاٹ ہے خالی مکان ہے، وہ اس کی وراثت ہے، اس میں سب برابر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹا بیٹا ساتھ رہتا تھا، شروع سے ساتھ رہتا تھا تو اب وہی اس کا وارث ہے۔ ہاں ایک شکل یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹوں کو شادیاں کرنے کے بعد 5 پلاٹ مرلے کا پلاٹ خرید کر دیا، مکان بنا کر علیحدہ کر دیے۔ ایک بیٹا اب ساتھ ہے، اب ساتھ ہے ساودار کے باقیوں کو دے دیا، اب اسی کا یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ان باقیوں نے خود اپنے طور پر بنائے ہیں تو گھر کا جو مکان ہے اس کے اندر سارے حقدار ہوں گے۔ تو صحیح، اگر کوئی والدین وصیت کر دیتے ہیں اپنے کسی ایک بچے کے بارے میں اس کو یہ پہلے بتلا دیا کہ یہ وصیت باطل ہے۔ جو شرعی طور پر جن کے حصے مقرر ان کے بارے میں وصیت کرے بھی تو وصیت جاری نہیں ہوگی۔ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث، ہر حقدار کا حق اللہ نے مقرر کر دیا، اب کسی کو وصیت کرنا جائز ہی نہیں۔ ہاں جی، کسی بھائی کا کوئی وراثت کے بارے میں کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے 1-2 منٹ کے اندر۔ نہیں آدھا 3 لاکھ، باقی 3 باقی وارث ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی ماں ہے، باپ جو بھی ہوں گے ان کو دیں گے، کوئی تو ہوگا نا۔ یہ تو نہیں کہ صرف بیٹی بیٹی ہے، بیٹی اولاد میں سے بیٹی ہے نا، ہو سکتا ہے اس کی بیوی بھی ہو، ماں بھی ہو، باپ بھی ہو۔ ہاں تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا اور آدھا بیٹی کو ملے گا، باقی اس کے بھائی ہے تو بھائی ہیں، چچا ہے، بھتیجے ہیں، ان کو مل جائے گا، اور بھی تو ہوں گے نا۔ اللہ تعالیٰ میں جیسے نماز روزے ان کے احکام ہم سمجھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وراثت بھی یہ حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد کا اگر ٹھگی لگائی تو اللہ نے بھی یہ معاف نہیں کرنی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ جی بیٹا تو بچہ تو بندر بیٹھا ہوئے نا سمجھو بیمار ہے، بچہ آرام نہ نہیں بیٹھنا ہوتا۔ ہاں جی کوئی گل نہیں۔ اچھا شاہ صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کے 3 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا کما کر دے رہا ہے دوسرا کچھ بھی نہیں دیتا، اب وراثت میں ہاں جی ایک ہوئی ہے نا سوال، جو باپ کے نام ہے وہ وراثت ہے۔ ایک بیٹے نے کما کر دیے 2 نے، اس کی 2 شکلیں۔ ایک شکل ہے کہ ایک بیٹا جو اب باپ کو ہر سال ہر مہینے 50,000 روپیہ بھیجتا ہے، کہتا ہے یہ ابا جی آپ کے کھائیں پئیں جو مرضی کریں۔ ابا جی نے اس میں سے 30,000 ہر مہینے خرچ کیا کھایا پیا، باقی 20,000 بچایا، کرتے کرتے بچاتے بچاتے یہ 5 لاکھ بن گیا ہے۔ یہ 5 لاکھ وراثت ہے، کیوں؟ بیٹے نے باپ کی ملکیت بنا دیا تھا، اس لیے اس کے اندر سارے حقدار ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ بیٹا بیرون ملک سے 50,000 بھیجتا ہے، اس نے یہ کہہ دیا ابا جی آپ جتنے مرضی کھائیں پئیں، باقی جو بچ جائے وہ میرے، آپ سنبھال کر رکھیں، آپ اس میں سے 20 کا کھا لیں 30 کھا لیں سارے کے سارے، لیکن جو بچ جائے وہ میرے ہیں۔ اب باپ نے 30,000 ہر مہینے خرچ کیا، باقی 15-20 بچایا، کرتے کرتے 5 لاکھ بچ گیا، یہ اس کا ہے،
یہ اس بیٹے کا ہے، کیونکہ اس نے باپ کی ملکیت میں نہیں دیا۔ جو پلاٹ خرید کر باپ کے نام لگوا دیا وہ ساری وراثت ہے، جو کما کر دے دیا باپ کی ملکیت میں دے دیا، ملک میں نہیں دیا، بطور امانت رکھا ہے، خود بیرون ملک گیا ہے، ابا یہ زیور ہمارا رکھ لیں، زیور باپ نے رکھا ہوا، یہ وراثت نہیں ہے۔ ہاں ایک دے گیا ہے، باپ جی ہمارا کاروبار سعودیہ میں چل رہا ہے، یہ 5 تولے 10 تولے آپ کھائیں پئیں، باپ کو دے دیا، اب وہ وراثت ہے۔ تو جو اس کی ملکیت ہے وہ وراثت ہے، جو ملک نہیں ہے وہ وراثت نہیں ہے۔ خطاب فرما رہے تھے استاد محترم فضیلت الشیخ ابو نعمان بشیر صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ اب آپ کے سامنے حمد و نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں شاعر اسلام محترم جناب حافظ ابو بکر محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی، کہ وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھک گئے جے؟ اچھا جاگ دے جے؟ تہاڈا امتحان لے لیے؟ چلو اللہ تعالیٰ تانوں موت تو بچائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانوں بری موت تو بچائے، ساڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت محفل دا انعقاد کیتا ہے میرے محترم بھائی عمران اسلم صاحب، حافظ طاہر صاحب، قاری احسان اللہ صاحب نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی دینی خدمات نوں اپنی بارگاہ 'چ قبول و منظور